बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दी, पाक फौज के 16 जवान वतन के दिफा पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। ISPI ने बताया फौज के 5 लांसनायक, 4 हवलदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। और अब बात करेंगे, फौजी अदालत ने 9 मई वाकयात के 25 मुजरमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। ISPI ने कहा बारीक बीनी से तफ्तीश की, नाकाबिल तरदीद शवाहिद जमा किए गए। तमाम मुजरमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। मुकम्मल इंसाफ मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलने पर होगा। PTI ने फौजी अदालत से सजाएं मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI के ज़ेरे हिरासत अफराद के खिलाफ सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसी अदालतें आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा फौजी अदालत से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। इंसाफ के हसूल के लिए PTI जदोजहद जारी रखेगी। सलमान नकरमराजा ने कहा समझते हैं आज के फैसले नाजायज और आइन के खिलाफ हैं, फिर भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरमों को सजा सुनाने पर रद्दअमल। एक्स पैगाम में कहा होना तो ये चाहिए था कि अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अतातार बोले 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI हैं, उन्हें और मंसूबा साजों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 9 मई के मुजरम को सजा एहसन इकदाम करार दिया। कहा पूरी कौम इंतजार कर रही थी, मुल्क में सजा और जजा का निजाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। मुजरमों को सजाएं ना मिलती तो मुस्तकबिल में इससे बड़े हमले होते। जो लोग मुलविस हैं उनके आज अदालतों में सजा दी है। अच्छा और ऐसा इकदाम है, पूरी कौम इस चीज के इंतजार में थी कि जब इस मुल्क में सजा और जजा का निजाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। अगर 9 मई में मुलविस लोग भी इन चीजों से आजाद हो जाते तो खुदा न खासे से बड़े इवेंट जो है पाकिस्तान में होते। लोगों को गलत काम पे सजा होगी तो लोग मुस्तकबिल में इस किस्म के इवेंट्स नहीं करेंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी समेत 3 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की। GHQ हमला केस में अब तक 116 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है पार्टी फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया या टॉक शोज में पार्टी की नुमाइंदगी के मजाज नहीं। अपनी राय PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है एक आध दिन में हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। मामलात हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ तस्लीम करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं PTI के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम किया। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुज़ाकरात से मुतल्लिक फ़ाल तौर पर अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, बानी PTI की बहन ने कॉल दे दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने कहा हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो पैसे ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। खान ने कहा कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ, इनको रिहा किया जाए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। जुडिशल कमीशन बनाए जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे फिर इमरान खान कहते हैं
کہ میں یہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی پاکستان کی کال وڈرا کر لوں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط۔ ججز کی تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت کر دی۔ جسٹس منصور نے کہا انٹیلیجنس ایجنسی کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹوز کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق وہ اپنی پوزیشن واضح کر چکے۔ پہلے فل کوڈ بنا کر 26ویں ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے۔ جسٹس منصور نے کہا آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے۔ کس جج نے آئین کے تشریح والے کتنے فیصلے لکھے ہیں یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے۔ کمیشن بغیر پیمانہ طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں 7 اراکین نے آئینی بینچ برقرار رکھنے کے حق میں رائے دی، جبکہ 6 ججز نے اس کی مخالفت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ جوڈیشل کمیشن نے نئے رولز کے تحت ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کر لیں۔ ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ مہاجر کلچر ڈے کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں تیاریوں کا سلسلہ 3 دن پہلے شروع ہو گیا۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سٹیج کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ گورنر سندھ اور متحدہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے رات کے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے رافع حسین گورنر سندھ اور فاروق ستار کے ہمراہ سبززار لان میں موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں 24 دسمبر کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے مہاجر کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور آج سے ہی گورنر ہاؤس کے سبززار لان میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ثقافتی اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے رات گئے یہاں پہ تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران ٹیسوری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ 19 تاریخ کی رات سے بننا شروع ہوا ہے۔ 5 دن تک مسلسل اس کی تیاری جاری و ساری رہے گی۔ پاکستان کی تاریخ کا، جیسے آپ نے کہا، سب سے بڑا ثقافتی اسٹیج بنے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں لائٹنگ کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، جو لیزر لائٹس کا انتظام ہو رہا ہے، تو آپ کو گورنر ہاؤس ایسے ایک باکس کی صورت میں نظر آئے گا۔ 4,500 لائٹس جو یہاں لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو سما ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ کراچی کے اور شہر میں اور اندرون سندھ سے آنے والے جو نوجوان یہاں آئیں گے وہ اس سما کو دیکھ کے ہی لطف اندوز ہوں گے، اور اس کے بعد جو مہاجر ثقافت ہے اس کا ڈسپلے ہوگا، ڈاکومنٹری فلم چلے گی، پرفارمنس ہوگی، اور یہ میں آپ کو صرف کہہ نہیں رہا، آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فائر ورک وہ ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آج بھی پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ثقافت جب ایک ریاستی اور سرکاری پریمائسس میں اور اس ماحول میں بنائی جائے گی ایک ثقافت کا ڈے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہداؤں کی قربانیوں کا خراج بھی ہے۔ اسے بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، عصمتیں قربان ہوئی، تب جا کر یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس پروگرام میں تمام ہی شرکا کرتے پاجامے اور مہاجر مفلر کے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں اس کی تیاریاں کی جائیں گی۔ مختلف جگہوں پہ استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے، اور ریلیوں کی صورت میں 24 دسمبر کو شام 7 بجے یہاں پر عوام جو ہے وہ پہنچے گی اور اس میں شرکت کرے گی۔ جی، چیئرمین PCB محسن نقوی کا نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کا دورہ۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے تعمیراتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ انجینئرنگ ٹیم نے دونوں شخصیات کو پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوٹرل وینیو کا معاملہ آج فائنل کر لیں گے۔ کراچی والوں کو بڑی خوشخبری ملے گی، اگر پاکستان بھارت کی میزبانی والے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچا تو وہ بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ چیئرمین نے مزید کہا کہ نیشنل اسٹیڈیم کا کام ریکارڈ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ کراچی کنگز کو اس اسٹیڈیم کو اون کرنا چاہیے۔ کراچی میں پانی کے بحران پر شہریوں کے ساتھ جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر نکل آئی۔ شہر میں 15 مقامات پر جماعت اسلامی کا احتجاج۔ گلشن اقبال اور سوسائٹی میں
مظاہرین نے پانی لے جانے والے ٹینکرز کے وال کھول دیے، ٹینکرز روک دیے۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کراچی میں جاری پانی کے بحران پہ شہریوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ پانی لے جانے والے ٹینکرز روک لیے، وال کھولے اور انہیں مافیا قرار دیتے ہوئے کہا ہمیں پانی ملے گا تو ٹینکرز چلنے دیں گے، پانی نہیں دیں گے، کسی ٹینکر کو گزرنے نہیں دیں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاج میں شریک جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پانی ٹینکرز میں نہیں نلکوں میں چاہیے۔ جو صوبے کے بجٹ میں 96% حصہ ڈالتا ہے، لیکن آپ اس کو نلکوں میں پانی نہیں دیں گے۔ آپ پانی سیل کرتے ہو لیکن لوگوں کو نلکوں میں پانی نہیں دیتے۔ آپ کو لوگوں کو نلکوں میں پانی دینا ہوگا۔ شہر بھر میں ہونے والے احتجاج کے سبب مختلف سڑکوں پر ٹریفک بھی جیم رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات پیش آئیں۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر کراچی کو جلد پانی کی فراہمی بحال نہ کی گئی تو اگلے مرحلے میں احتجاج کے دائرے کو پورے صوبے تک پھیلا دیا جائے گا۔ کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں بچوں کے اسپتال NICH میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ اسپتال کی 4تھی منزل پر لگی تھی، جہاں زیر علاج بچوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ آگ لگنے سے کچھ سامان جل گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکومت نے اتحاد تنظیم المدارس دینیا کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے۔ ذرائع نے بتایا مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب نہیں کیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم کی روشنی میں پاس کیے گئے مسودے پر نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ مسابقتی کمیشن نے ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن پر دودھ کی قیمت میں اضافے کی ملی بھگت پر جرمانے لگا دیے۔ کہا گیا آئس فیکٹریوں میں دودھ ذخیرہ کر کے مہنگے داموں اندرون سندھ بیچا گیا۔ ڈیری فارمرز مسترد ہوتے نظر آنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی سے سنجم وہاب کی رپورٹ۔ دودھ کی قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھانے پر ڈیری فارمر کی 3 ایسوسی ایشن پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ تینوں ایسوسی ایشن نے مسابقتی کمیشن کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کے رہنما غلام شبیر ڈار کا کہنا ہے کہ اوپن منڈی اور شہر میں قیمتیں لاگو کرنے کا اختیار مڈل مین ملک ریٹیلر ایسوسی ایشن کے پاس ہے۔ آپ نے نظر ثانی نہ کی تو یقینی طور پہ ہم ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس جرمانے کو ختم کرائیں گے۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے رہنما شاکر عمر گجر نے کہا کہ کراچی میں مہنگا دودھ پیدا کر کے اندرون سندھ نہیں بیچا جا سکتا، اسٹاک کر کے فروخت کرنے کا الزام بھی غلط ہے۔ ڈیری فارمر نے دودھ کے نرخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ فارمر جو ہے وہ اپنی جو بندی ریٹ ہے اس کے مطابق پیسے لیتا ہے۔ کمپٹیشن کمیشن کے مطابق ڈیری فارمرز کی 3 ایسوسی ایشن نے کراچی اور گرد و نواح میں دودھ کی قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھائیں، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو مرضی کے نرخ لاگو کرنے پر مجبور کیا۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے آئس فیکٹریوں میں دودھ ذخیرہ کر کے اندرون سندھ مہنگے داموں فروخت کیا۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر فاروق حتار کا کہنا ہے کہ کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں رد و بدل کا اختیار کمشنر کراچی کے پاس ہے۔ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں رات گئے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر کا پارہ آج 8 سے 10 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات، ستور، سکردو میں موسم شدید سرد رہے گا۔ چینی کے استعمال کے مضر اثرات کے باعث میٹھے ذائقے کے لیے شہری دیسی گڑ کو ہی اہمیت دے رہی ہیں۔ عارف والا سے محمد اسلم چودھری کی رپورٹ۔ عام طور پر گڑ کا موازنہ چینی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں بنتی بھی گنے کے رس سے ہیں۔ گڑ بنانے کے لیے کسان بڑی محنت کرتے ہیں۔ پہلے گنے کو کھیتوں سے کاٹ کے لاتے ہیں، اس کے بعد اس کا رس نکالا جاتا ہے اور اس کو بڑے بڑے کڑھائیوں میں پکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا خالص دیسی گڑ تیار ہوتا ہے۔ گڑ کے بہت زیادہ فائدے ہیں انسانی صحت پہ، اسی طرح جیسے اب اس میں اوبیسٹی کے چانسز اس کے استعمال سے کم ہوتے ہیں اور وائٹ شوگر کے استعمال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے، نظام کی بہتری کے لیے بہت مفید ہے۔ جب سے ہم یہ قدرتی طریقے سے ہم نے گڑ استعمال کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ گڑ موٹاپے سے نجات، ہاضمے کی بہتری، ہڈیوں کی مضبوطی اور کھانسی سے نجات کے لیے
मुफीद है। गुड़ के इस्तेमाल से पेट की बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि सर्दी और ठंड के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद और कारआमद साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम चौधरी, ARY न्यूज, आरिफ वाला। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।